बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों तो मित्रों, मैं हूं अरशद यासीन और आप देख रहे हैं रेडार। नाज़रीन, इंतखाबात पाकिस्तान में होते हैं नहीं होते, ये अजीब एक बहस चलती है और बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी कभी हो रहे हैं कभी नहीं हो रहे। और पाकिस्तान के अंदर एक सूबे ने अब तक पूरे सूबे में अगर कहीं बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं तो वो खैबर पख्तूनख्वा है, उसके बाद बलूचिस्तान में भी हुए। सिंध और पंजाब में जहाँ ज़्यादातर लोग और ज़्यादा सियासत इन्वॉल्व होती है वहाँ बल्दियाती इलेक्शन करवाए ही नहीं जाते, हीले बहाने से टाल मटोल। अब हम आज इस बात पे ही बात करते हैं कि सिंध हुकूमत फिर भागने की तैयारियों में है और कहती है, उन्होंने सुना है कि इलेक्शन कमीशन को एक ख़त भी लिख दिया कि जनाब बल्दियाती इलेक्शन जो है फिर 3 महीने के लिए मुलतवी कर दिए जाएँ। क्यों कर दिए जाएँ, उसकी क्या वजूहात वो बताते हैं। और इलेक्शन कमीशन अब फिर क्यों करेगा, पहले भी उसने किए हैं, अब फिर शेड्यूल अनाउंस हुआ है फिर कर दे। क्यों हर बात पीपल्स पार्टी की और सिंध हुकूमत की उन्होंने माननी है, बाकी इंतखाबात नहीं करवाने। ये इस पर भी बात कर लेते हैं और साथ साथ हम इस बात पे भी आते हैं कि सिंध हुकूमत आखिर बल्दियाती इंतखाबात से खौफज़दा क्यों है। इसकी साफ वजह है कि जो इस वक्त हालात जा रहे हैं उसमें सिंध हुकूमत जो है कहीं नज़र आती है। सैलाब की तबाहकारियाँ हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। अगर सैलाब की तबाहकारियाँ जहाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं और वो सिंध का इलाका, सिंध में और सिंध के इलाके भी वो जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA MPs हैं, वडेरे जागीरदार बड़े बड़े अहम लोग पीपल्स पार्टी के, और वहाँ पर तबाहियाँ हुई हैं। और तबाहियाँ भी इस हद तक कि अभी तक वो लोग संभल ही नहीं सके। उनको इमदाद तो दूर की बात, जिसने भी गैर ममालिक से आकर के दौरे किए हैं उन्होंने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर उंगलियां ही उठाई हैं। मुतासरीन तो अपनी जगह पे शोर मचाते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, इमदाद नहीं मिली, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये तो अपनी जगह पे है। लेकिन एंजेला जूली आई, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आए और भी बाहर से जो वफूद आया, उसने सिंध का दौरा तो ख़ुसूसी तौर पे किया, लेकिन उन्होंने जो उसकी रिपोर्टें दी वो इंतहाई शर्मनाक इस हवाले थी कि सिंध हुकूमत ने बिल्कुल कुछ नहीं किया सिवाय बातें करने के। अब इंतखाबात मुलतवी करने की बात हो रही है। अब बल्दियाती इंतखाबात मैं आपके सामने ये रखता जाऊं कि ये बल्दियाती इंतखाबात जो मुलतवी करवाने की बात की जा रही है वो सिंध के वो कराची और हैदराबाद अजला यहाँ पर इलेक्शन होने जा रहे थे, उनको मुलतवी करने की बात की जा रही है। अब ना तो सिंध के अंदर सैलाब है ना हैदराबाद के अंदर सैलाब है, फिर इलेक्शन क्यों मुलतवी। बारिशें भी अब तो रुक गई, बारिशें भी नहीं है, फिर भी वो चाहते हैं कि जी इंतखाबात मुलतवी किए जाएँ। लेकिन उससे पहले सिंध हुकूमत से पहले सिंध पुलिस ने एक ख़त वज़ीर आला सिंध के नाम लिखा और उन्होंने कहा कि जनाब हम इंतखाबात में सिक्योरिटी के इंतज़ामात नहीं कर सकते, हमारे पास इंतज़ामात नहीं हैं, इसलिए इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। जिस पर सिंध हुकूमत ने फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया। अब सिंध हुकूमत, आप ये देखिए कि सिंध पुलिस किसके मतहत है, सिंध हुकूमत के। अब सिंध हुकूमत जो चाहेगी पुलिस वो रिपोर्ट लिख के दे देगी। अब उसने लिख के दे दी। अब सिंध हुकूमत ने फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन को कह दिया कि जनाब इंतखाबात तो हम करवा नहीं सकते क्योंकि पुलिस हमें अवेलेबल नहीं होगी, इंतज़ामात है नहीं हैं, सिक्योरिटी के भी इंतज़ामात नहीं हैं, दूसरे भी नहीं हैं, और हमारे जो ज़्यादातर लोग हैं सैलाब के अंदर जो है वो इंतज़ामात में फंसे हुए हैं, इसलिए वहाँ से हम उनको निकाल नहीं सकते, इसलिए इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाए। अब इससे पहले भी सिंध हुकूमत ने दरख्वास्त की थी और इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे। अब फिर दोबारा इंतखाबात मुलतवी करने की बातें हो रही हैं, यानी सिंध हुकूमत इलेक्शन करवाने से खौफज़दा है। अब अगर हम पुलिस की बात कर लें कि सिंध की पुलिस के हालात क्या हैं, अब आप टीवी पे चले जाएं, सोशल मीडिया पे चले जाएं और सिंध के हालात इस कदर ख़राब हैं, ख़ुसूसी तौर पर शहरों के,
ڈاکوؤں کے ہر گھر میں، ہر گلی محلے میں اس قدر کرائم میں اضافہ ہوا ہے، آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا۔ ابھی میں کل ہی دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے تمام چینلز یہ رپورٹ کر رہے تھے کہ سندھ کے اندر ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے شہریوں نے اب خود فیصلے کر لیے، خود ہی کمر کس لی، اور ایک رات میں 3 ڈاکوؤں کو انہوں نے خود ہی پکڑ لیا۔ مارا پیٹا ظاہر ہے، وہ تو پھر غصے میں جو پکڑے جاتے ہیں مار پیٹ تو ہوتی ہے، اس کے بعد پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جب شہریوں نے خود ہی ڈاکوؤں کو پکڑنا ہے تو پولیس کر کیا رہی ہے؟ پولیس کے انتظامات کیوں نہیں ہیں الیکشن کرانے کے لیے؟ وہ کر کیا رہے ہیں؟ کہاں ہیں پولیس؟ ہیں کہاں؟ اربوں روپے کے فنڈ دیے جا رہے ہیں، سندھ پولیس کدھر ہے؟ امن و امان ادھر خراب، سیلاب کے حالات وہاں خراب۔ اب یہ ہو کیا رہا ہے سندھ میں؟ جب ہو ہی کچھ نہیں رہا، اس کا مطلب ہے جب ہو ہی کچھ نہیں رہا تو پھر انتخابات کیوں کروائیں گے؟ وہ الیکشن ہارنا تو نہیں ہے نا۔ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ سندھ حکومت کو بھاگنے پہ مجبور کر رہے ہیں کہ انتخابات نہ ہی ہوں، عزت بچی ہوئی ہے بچی رہے، لیکن بہرحال انتخابات تو ہونے ہیں۔ اب جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جس کا میں نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں بھی ذکر کیا تھا کہ اب 16 تاریخ کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اب اس میں سندھ کے 3 علاقے بھی ہیں، ملیر میں ہے، لاڑکانہ میں ہے، اس طرح 3 حلقے سندھ کے اندر ہیں۔ اب اگر یہ بلدیاتی الیکشن ملتوی کر دیتی ہے الیکشن کمیشن تو پھر دوسری درخواست یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ جناب اب ضمنی الیکشن ہم کیسے کرائیں، سیکورٹی نہیں ہے، یہ بھی ملتوی کریں۔ اب 3 جو حلقے ہونے جا رہے ہیں وہاں الیکشن سندھ میں، وہ بھی اس کا مطلب ہے ضمنی الیکشن بھی نہیں ہوں گے۔ اگر ضمنی الیکشن ہو سکتے ہیں قومی اسمبلی کے حلقوں پہ، اگر 3 حلقوں پہ الیکشن ہو سکتے ہیں کراچی میں، تو پھر کراچی میں بلدیاتی انتخاب کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ 3 حلقے اگر آپ ملا لیں قومی اسمبلی کے تو وہ اچھا خاصا شہر ہی بن جاتا ہے، تو پھر بلدیاتی انتخاب کیوں نہیں؟ اب یہ ایک سوال ہے جو سندھ حکومت کی، جس طرح میں کہتا ہوں کہ خوف زدہ الیکشن سے، اس کو ثابت یہ کرتا ہے کہ واقعی سندھ حکومت کروانا نہیں چاہتی الیکشن۔ اب اس میں حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سربراہ ہیں بلاول بھٹو، جو اب وزیر خارجہ بھی ہیں، وہ جب سے وزیر خارجہ بنے ہیں وہ سندھ میں ٹھہرے ہی نہیں ہیں، پاکستان میں نہیں ٹھہرے، وہ دوروں پہ ہیں، کبھی امریکہ، کبھی ترکی، کبھی فلاں، ہنا ربانی گھر ہیں ان کے ساتھ ہیں، اور اللہ خیر صلی اللہ گھوم پھر رہے ہیں، دنیا انجوائے کر رہے ہیں۔ پہلی بار وہ وزیر بنے ہیں، وفاقی وزیر بنے ہیں زندگی میں پہلی بار، تو اب وہ انجوائے کر رہے ہیں، اور جہاں جاتے ہیں وہ بات سلاب زدگان کی کرتے ہیں۔ لیکن قسم اٹھا لیں ان سے کہ کبھی آپ گئے بھی ہیں وہاں عملی طور پہ، جہاز پہ سفر پر یقیناً ایک بار آدھ بار ہم نے دیکھا کہ انہوں نے نظارہ کیا، لیکن عملی طور پہ وہاں کبھی یہ گئے ہوں، ان کے والد محترم گئے ہوں۔ آصف زرداری صاحب کی تو ویسے ہی کہتے ہیں ان کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، لیکن کہتے ہیں کہ اب تشویشناک حالت میں ہیں، اور ڈاکٹروں نے ان کو فوری طور پہ بیرون ملک لے جا کر کے علاج کرانے کی ہدایت کی ہے۔ اب وہ کب چلے جاتے ہیں، کب جاتے ہیں، نہیں جاتے، یہ تو فیصلہ انہوں نے کرنا۔ اب کہنے کا میرا مطلب ہے نہ آصف زرداری ان ہے، نہ بلاول بھٹو پاکستان میں ٹھہرتے ہیں، تو پھر سندھ پیپلز پارٹی والی وارث کون ہے؟ کیا ہوگا؟ کچھ پتہ ہے عوام کو کیا بیت رہی ہے وہاں؟ کچھ نہیں پتہ، کوئی حالات کا نہیں پتہ۔ اب سندھ سے ہم نکلے ہیں، ظاہر سندھ پہ بھی اثرات تو ہوتے ہی ہیں۔ اب آپ دیکھیے نئی ایک اور خبر آئی ہے کہ جناب ریلوے نے جو ہے وہ 23% اضافہ کر دیا ٹرین کے کرایوں میں۔ اب غریب جائے تو کہاں جائے؟ پیٹرول مہنگا، گیس ملتی نہیں ہے، بجلی آتی نہیں ہے، لیکن بل بھاری ہے۔ پورے پاکستان کے اندر یہی حالات ہے۔ کہتے تھے کہ جناب اس آگڈر آئے گا تو دودھ تو شہد کی نہریں بہہ جائیں گی، اب پتہ نہیں کب بہیں گی۔ جب وہ پہلے یہاں 3 بار وزیر خزانہ رہے ہیں اور بھرپور حکومت کرتے رہے ہیں، وہاں تو نہ دودھ کی نہر بسی نہ شہد کی نہر بستا، آپ کو پتہ ہی ہے نا سارا کچھ۔ اب گو کہ مصنوعی طور پہ بہت سی چیزیں روکی گئیں۔ کل جو سابق وزیر خزانہ ان کے پاکستان مسلم لیگ نون کے، جن کو بہت دعووں کے ساتھ اٹھایا گیا تھا، وزیر خزانہ بنایا گیا تھا، انہوں نے جو بات کی ہے، اگر آپ اس پہ غور فرمائیں تو صاف IMF کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ نہ دینے والے پیسے نہ دینے، اس نے کہا اللہ خیر کرے، ہم نے جو وعدے کیے تھے
آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ وعدوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اب اگر ایسا ہے، ظاہر ان کا گھر کا بندہ یہ کہہ رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب تو پھر وہی ہوا نا جی، جس طرح لوگ پہلے سے کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار 2 نمبریاں کرنے کا ماہر ہے، اور پہلے بھی اس نے 2 نمبریاں کی، مصنوعی طور پہ ڈالر کو روکے رکھا، جس کا جو بعد میں خمیازہ سب کو بھگتنا پڑا۔ اب بھی اگر مصنوعی طریقے سے اعداد و شمار کے غلط جو ہے وہ بتانے سے اگر یہ معیشت سدھر سکتی ہوتی تو یہ اپنے دور حکومت میں 30 سالوں سے یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے درست ہو سکتی تھی، نہیں ہوئی، تو پھر اب کیسے ہو جائے گی؟ اب تو ان کے گھر کے بیدی کہنے لگے ہیں کہ جناب IMF سے جو ایگریمنٹ کیا ہے اس کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، اور 23% کرایہ ٹرین کے، اب یہ غریبوں کی سواری ہے، اب ہر کام غریبوں پہ بوجھ ڈالا جاتا ہے، ہر معاملے میں غریبوں پہ، غریب قربانی دے، غریب برداشت کرے، کیوں؟ یہ ارکان پارلیمنٹ جو ہیں یہ اپنی تنہائی کیوں نہیں وڈرا کر دیتے؟ یہ اپنی برات کیوں نہیں وڈرا کر دیتے؟ اربوں روپے سالانہ کے اخراجات ان پہ اٹھتے ہیں، ان کی تنہائیں، ان کی برات، ان کے جو اللہ تللے ہیں، وہ ہم لوگ اپنے عوام 22 کروڑ عوام اپنے بچوں کے پیٹ کاٹ کر کے جو پیسے دیتے ہیں، یہ اس سے اللہ تللے کرتے ہیں، اس سے وڈرا کیوں نہیں کرتے؟ ان کی حالت تو یہ ہے کہ اب اسحاق ڈار آئے ہیں، سنا ہے کہ انہوں نے جناب حلف اب اٹھایا ہے، وزیر اب بنے ہیں، تنخواہیں 5 سال کی پوری لیں گے، جس کا حلف ہی نہیں اٹھایا تھا سینٹ کا، پوری 5 سال کی تنخواہیں وصول فرمائیں گے۔ یہ کیا ظلم ہے؟ اور ریلوے کے آپ نے کرائے بڑھا دی ہیں 25%، جو غریب آدمی سفر کرتا تھا، اور ہمیشہ حکومتوں کی کوشش ہوتی تھی کہ ہر جگہ پہ اگر مہنگائی ہو بھی جائے لیکن ریلوے کے کرایوں میں اضافہ نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے براہ راست غریب آدمی جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ اور یہ جو موجودہ حکومت جو عوام کو ریلیف دینے کی بنیاد پہ آئی تھی، جو عمران خان کی مہنگائی کے خلاف واویلا اور دھرنے اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے کے بعد آئی تھی، اور ان کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے عوام پر جینا مزید دوبر کر دیا، بجلی پانی، جس طرح میں نے پہلے کہا، اب ریلوے کرائے میں اضافہ کر دیا۔ سجنوں تو مترو، یہ تو سارے معاملات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جاتے جاتے ایک اور میں بہت اہم بات آپ کے سامنے شیئر کرتے جاؤں، کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت ہر بندہ نمبر ٹانگنے کے چکر میں ہے، ہر سیاسی جماعت یہ چاہتی ہے کہ ہم کریں کچھ نہ، لیکن عوام کے سامنے ہم ایک فرشتے بن کر سامنے آئیں کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہر اچھے کام میں ہمارا نام خام خواہ ہی ڈال دیا جائے۔ اب اس کی مثال میں اپنے آخری حصے میں دیتا ہوں، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے ان کی جماعت جو ہے جانی پہچانی جاتی ہے، اور مدرسوں کے طالب علموں اور مدرسوں کے حوالے سے ان کا زیادہ کام جو ہے وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں موجود ہے۔ اور جب بھی کبھی اسلام کی بات ہوتی ہے، سب سے آگے دیگر سیاسی جماعتوں کے، دیگر مدینی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ان کا اب وتیرہ مولانا مفتی محمود کے بعد یہ بن گیا ہے کہ صرف اپنی پروجیکشن، اپنے مفاد کے حوالے سے بس نمبر ٹانگنے چاہیے۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 5 سال پہلے ٹرانسجینڈر بل اسمبلی سے منظور ہوا، جمعیت علماء اسلام کے لوگ اس میں موجود تھے، اور انہوں نے ملک کے ساتھ، حکومت کے ساتھ مل کے منظور کیا بل، کوئی نہیں شور، کچھ نہیں۔ اب پھر 2022 میں اس میں کچھ ترمیم کے ساتھ پھر قومی اسمبلی سے منظور کروا لیا گیا، مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے اور ان کی پارٹی کے لوگ بیچ میں موجود، اور ان کے منظوری میں انہوں نے بھی شامل رہے۔ مولانا فضل الرحمان کو سوال ہوتے رہے، کوئی جواب نہیں۔ اب نمبر کیسے ٹانگے گئے؟ اب گزشتہ روز وفاقی شرعی عدالت میں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے ایک درخواست دائر کی گئی کہ ٹرانسجینڈر بل کے حوالے سے ہمارا موقف بھی سنا جائے۔ وفاقی شرعی عدالت کے جج نے پوچھا کہ جب یہ 5 سال پہلے منظور ہوا تھا تو آپ اسمبلیوں میں تھے؟ ان کے وکیل کامران مرتضیٰ جو سینیٹر ہیں، انہوں نے کہا جی ہاں بالکل ہم موجود تھے۔
انہوں نے کہا جی آپ نے منظوری میں حصہ دیا یا مخالفت کی؟ انہوں نے کہا جی ہم نے منظوری میں ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا اب پھر آپ نے دوبارہ جب یہ ہوا تو آپ اسمبلی میں تھے؟ انہوں نے کہا جی بالکل تھے۔ تو پھر آپ جب ہر بار اس کی منظوری بھی آپ دیتے ہیں، اب آپ وفاقی شرعی عدالت میں درخواست بھی لے کے آ گئے ہیں کہ یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کا کب تک آپ عمل جاری رکھیں گے؟ کامران مرتضیٰ کو انہوں نے ان کے وکیل کو کہا۔ انہوں نے کہا جی ہم اس میں موقف نہیں دینا چاہتے، صرف ہم یہ درخواست دے کے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اب آئینی ماہرین اور جو قانون کو سمجھتے ہیں، میری ان سے یہ بات ہوئی کہ اس درخواست کا پھر مطلب کیا ہے؟ کیوں انہوں نے درخواست دی؟ جب وہ انہوں نے تو منظوری خود دی، اب کیا ان کی مخالفت کرنا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ان کا موقف ہے کہ ہمیں بھی شامل باجا بنا لیا جائے، یعنی اس فیصلے کے اندر یہ ہم بھی کل کو یہ کہہ سکیں کہ جناب اسلامی شریعت نے جو کونسل نے جو فیصلہ کیا اس میں ہم بھی شامل تھے، ہماری بھی درخواست شامل تھی۔ یہ نمبر ٹانکنے والی بات۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ کل جمعیت علماء اسلام کے جو وکیل ہیں، جو سینیٹر ہیں، ان کی وفاقی شرعی عدالت کے جج نے اچھی خاصی ان کے ساتھ ان کو برہمی کا انہوں نے اظہار کیا۔ انہوں نے کہا آپ کو کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ نے پارلیمنٹ سے منظوری دی، آپ کو پارلیمنٹس میں ہی جا کر کے اس کے خلاف کوئی بات کرنی چاہیے تھی، وہیں پارلیمنٹ میں آپ درخواست دیتے، پارلیمنٹ میں یہ سارے معاملات کرتے، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ اب اس کی تاریخ جو ہے اب انہوں نے جو ہے ملتوی کر دی ہے، کیس کو ملتوی کر دیا، اب اگلے تاریخ پہ اس پہ جو ہے وہ بات آگے چلے گی۔ اب وہ اس درخواست کا کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، یہ ساتھ ساتھ معاملات جو ہے چلتے رہیں گے، جیسے جیسے اپڈیٹ ملتی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔